वनुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 7 मार्च बरोज़ जुमा 2025 मेरी तरफ से तमाम मेरे यूट्यूब सुनने वाले जितने भी भाई हैं सबको जुमातुल मुबारक। अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान तो से मोहम्मद अशरफ आपके साथ अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का जो मैंने आगाज़ किया था उसकी थोड़ी सी कहानी आपको सुना रहा था कि मैंने कैसे ये नौकरी की और कहाँ कहाँ नौकरी की और पाकिस्तान की किस तरह सैर की और फ़ौज की लाइफ को कैसे एंजॉय किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 1986 मई में 2 महीने अपनी मैट्रिक की क्लास करने के बाद वापस जब जून में मुजफ्फराबाद अम्बोरकम पहुंचा तो वहाँ से हमें हुक्म मिला कि शौकत लाइन में से 30 बलोच की कानवाई जा रही है, आप उनके साथ चले जाएं। इसमें हमारी भी 1-2 गाड़ियाँ थीं, यानी 32 ब्रिगेड की, तो कानवाई इकट्ठा होकर जाएगा। तो फौजी लिहाज से कानवाई इकट्ठे ही चलते हैं। तो हमने उस दिन गर्मी थी, अपनी छुट्टी के वापसी के बाद अपनी यूनिट में जो दुधनियाल पे लगी हुई थी वहाँ पे पहुँचना था। तो काफ़ी जवान थे, तो हम गाड़ियों में बैठकर शौकत लाइन जो कि स्टेडियम के नज़दीक थी, मुजफ्फराबाद बस स्टैंड के भी नज़दीक थी, वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया। पटिका नौशहरी से होते हुए जूरा से पीछे एक वी किस्म का मोड़ आता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ गाड़ियाँ आगे गुजरी थी। 30 बलूच के एक मेजर साहब और एक कप्तान साहब थे, उनकी गाड़ी आगे जेएस जीप लगी हुई थी, उसमें वो सवार थे। तो हमारे दुश्मन इंडिया की जो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लाई थी उसने हमारी उस कानवाई पे फायरिंग शुरू कर दी। अभी तकरीबन 2 से 2:30 का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो जब कानवाई पे फायर होता है तो एक फौजी ड्रिल, फौजी प्रोसीजर, फौजी ट्रेनिंग के मुताबिक लोग गाड़ियों से उतर जाते हैं और आड़ का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पोजीशन जो है ना इख्तियार करते हैं फायरिंग से बचने के लिए। फायरिंग का यूँ सिलसिला जारी रहा। तो उसमें तकरीबन काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए, 1-2 लोग जो हैं फौजी जवान हमारे शहीद हो गए। तो मैं भी इसी फायरिंग के ज़द में आकर, मेरे साथ 2-30 बलोच के जवान थे जो मेरे ही नंबरी थे, मेरे ही ड्राफी थे। उन्होंने जो है वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे गाड़ी से। हमने भी गाड़ी से छलांगें लगाई और पहाड़ी के ऊपर वाली साइड पे दरियाए नीलम का जो वी शक्ल का एक मोड़ बनता था, हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी फायरिंग हुई कि जब दुश्मन फायरिंग करता है, हम भी अगर इंडिया पे फायरिंग करें तो हम भी किसी कसर नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इतनी फायरिंग हुई कि हमें वो तकरीबन 3 बजे का टाइम था। मोस्टली हमने तमाम लोगों को आवाज़ एक लगी कि पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलें, और आपको अगर कहीं मौका मिले, जो लोग वहाँ रहें, जिन्होंने वहाँ पे
سیر و سیاحت کے لیے بھی گئے ہیں. جورا سے پیچھے کچھ 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا دریا سے پار بالکل آدھا دریا ان کے طرف چلتا ہے، آدھا ہماری طرف چلتا ہے. دریائے نیلم جو ہے نا وہ اسی طرح ایل او سی بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب فائرنگ شروع ہو گئی، فائرنگ کی زد میں جو گاڑیاں آئیں، جو لوگ زخمی ہوئے، 2 جوان شہید بھی ہوئے، میجر صاحب بھی زخمی ہوئے، کیپٹن صاحب بھی زخمی ہوئے. تو انہوں نے آڑ کا استعمال کرتے ہوئے جوانوں نے ان کو ریلیف کیا، فائرنگ سے بچایا. تو جتنے 35-40 یا 50 بندے تھے انہوں نے اوپر والی سائڈ کو چڑھنا شروع کر دیا. جدھر پہاڑی تھی وہاں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں، آپ یقین کریں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. ہم نے بھی چڑھتے چڑھتے جب ہم پتھر کے پیچھے پہنچے تو دشمن کی اتنی فائرنگ تھی کہ اس پتھر کے اوپر گولیوں کی ٹک ٹک کی آواز آتی تھی. تو ہم چھپے رہے وہاں پہ. اللہ کا ایسا کرنا کہ بارش شروع ہو گئی اسی ٹائم. کوئی چند آدھے گھنٹے کے اندر اتنی بارش شروع ہو گئی کہ ہمیں دشمن بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن دشمن نے اتنی فائرنگ بارش میں بھی جاری رکھی. تو ہمیں اس 2 سے 2.5 گھنٹے کی بارش رہی اور بارش میں بھی دشمن کی فائرنگ جاری رہی. ہم وہاں پہ چھپے رہے. تو ہمارا جتنا ساز و سامان بیگوں میں تھا، اپنے کپڑے تھے، وہ گیلے ہو گئے. تو یہ سلسلہ تقریباً 3 سے لے کر 5 بجے تک 5:30 بجے تک تقریباً جاری رہا. تو پھر ہم نے جو ہے نا اسی کے پیچھے چھپے رہے. پیچھے چھپے ہوئے تھے اور بھیگے بھی ہوئے تھے. گرمی کا موسم تھا، محسوس نہیں ہوا. لیکن شام کا جب بارش رکی تو بادل آ گئے. تو انڈیا کی جو فورسز تھی اس نے فائرنگ بھی بند کر دی. وہاں سے ہم 5-6 لوگ اکٹھے پہاڑی کے اوپرلی طرف چلتے ہوئے ہم چلتے گئے اور فائرنگ کا سلسلہ رکا ہوا تھا. تو ہم نے اپنا رخ جو ہے نا وہ جورا کی طرف ہی کیا اور پہاڑی کے اوپر چلتے چلتے ہم نے 7-7:30 بجے کے قریب جورا پہنچے. وہاں پہ ہمارے جو ساتھی اور بھی تھے وہ اکٹھے ہوئے. تو پتہ چلا کہ 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کوئی 10 سے 15 جوان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے تھے. تو وہاں پہ پھر فائرنگ جب رک گئی تو گاڑیاں بھی آگے آ گئیں اور جو گاڑیاں نکارہ ہو چکی تھی وہ ادھر ہی کھڑی رہیں اور جو ساز و سامان تھا ان کے اوپر ہی رہا. اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ طریقے سے جیسے ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوتا ہے اس کے تحت پھر سبز جھنڈے کے تحت سفید جھنڈے کے تحت وہ گاڑیاں آگے آ گئی. تو ہم جب وہاں پہ پہنچے تو پھر ایک فوجی پروسیجر کے تحت رول کے تحت کون کون تھے، کتنے بندے تھے، کتنے اسٹیٹ لوگوں کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم بھی شام کی اذان کے بعد وہاں پہنچے تو ان کو بتایا ان کے بٹالین حوالدار میجر کو کہ میں نے کہا جی میں 20 بلوچ کا ہوں. ہمارے ساتھی 3-4 اور بھی تھے. انہوں نے بھی بتایا جی ہم 20 بلوچ کے ہیں تو ہماری یونٹ میں اطلاع کر دیجیے گا. اس طرح پھر انہوں نے ہمیں وہاں پہ رات رکھا. تو رات رکھنے کے بعد صبح انہوں نے کہا جی آپ کی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو گاڑیاں تھیں 2-3 وہ بچ گئی تھیں. تو وہ انہوں نے اس میں کیمپ میں ٹھہرائیں، جورا کیمپ میں. تو صبح اگلے دن ہمیں حکم ملا کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ وہ گاڑیاں لے کر اپنی یونٹ کے لیے روانہ ہو جائیں. تو ہم اپنی گاڑیوں پہ سوار ہوئے اور دنیال میں ہم پہنچے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو جیسے میں نے بتایا کہ یونٹ کی کمانڈ جو تھی وہ لیفٹیننٹ کرنل فیض جیلانی کر رہے تھے اس وقت اور ان کی پوسٹنگ ہو چکی تھی JHQ راولپنڈی میں. تو وہاں پہ 2 IC ہمارے تھے، میجر محمد اقبال جو کہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے، بڑے نفیس دل آدمی تھے، بڑے خوش دل آدمی تھے، اپنے جوانوں سے پیار کرنے والے تھے، عباسیہ بٹالین کے لوگوں سے پیار کرنے والے تھے. انہوں نے ہمیں وہ 5-10 یا جتنے بندے تھے شام کو پہنچے تو وہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے یونٹ کے
جو ہے پل کے قریب کھڑے تھے، ساتھ ہمارے صوبیدار میجر عمر حیات نیازی صاحب تھے، یعنی کافی لوگ تھے. تو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہمارا استقبال کیا. ہمارے جتنے ایک جے سی او بھی تھا ہمارے ساتھ، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ تبکی لگائی کہ یہ یہاں پہ جو کشمیر میں یونٹیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا 2 سال کا پیریڈ دودھنیال میں گزار لیا ہے. ابھی ہماری پوسٹنگ جو ہے وہ کھاریاں ہو گئی ہے، تو ہم اگلے جو ہے 1-2 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ ہم کھاریاں کے لیے ہماری ایڈوانس پارٹی وہ جا رہی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھاریاں پہنچ جائیں گے. ایک جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کے اپنے جوانوں کو یعنی داد دینے والی بات ہوتی ہے، وہ انہوں نے کی. وہاں سے ہم نے اپنے کیمپ میں گیا ہے دودھنیال، رات رہے وہاں پہ. صبح حکم ملا جی آپ نے پھر اپنی الفا کمپنی میں جانا ہے. تو میں ہی اپنے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے چلتے چلتے نیلم کی لہروں کو دیکھتے ہوئے، اور بڑا ہی ایسا نظارہ ہوتا ہے دریا کا، نیلم کا، کہ جب آپ اس کی سیر کریں یا سیاحت کے سلسلے میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دریا مظفر آباد سے لے کر اڑن کیل تک کیسا نظارہ ہے دریائے نیلم کا. اتنی خوبصورت ویلیاں آتی ہیں، اتنے خوبصورت مقامات آتے ہیں. واقعی کہتے ہیں کہ کشمیر جنت بے نظیر ہے. تو میں نے بھی انجوائے کیا وہاں پہ، اور کشمیر کو آپ یقین کریں. دوسری یہاں میں بتاتا چلوں کہ تیزیاں ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، جو کہ دودھنیال سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. وہاں پہ ایک عظیم ہستی رہتی تھی اور اس کا نام تھا بابا عظیم مستری. وہ ہمیں بنا کر دیتا تھا سٹکیں، اور سٹک میں وہ خنجر لگاتا تھا. اس خنجر کی ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا یاد آتی ہے. تو میں نے بھی ان سے ایک اپنے لیے ایک سٹک بنوائی تھی. تو وہاں سے ہم چلتے چلتے پھر سیدھا اوپر اپنی کمپنی کے میں پہنچے. تو وہاں سے ہم نے ہماری لیڈ جو ہوئی، جو یونٹ کی بدلی آئی تھی، وہ تھی 21 سندھ ریجمنٹ بٹالین. تو اس کو ہم نے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلا جو ولاگ ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے دودھنیال سے پھر کیسے سفر کیا کھاریاں تک کا. تو میں آپ لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا یوٹیوب چینل دل پاکستان محمد اشرف تھوڑے کولوں پنجابی اجازت چاہتا ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.